पुलिस का सायरन मैं मुसलसल सुन रहा था। उस वक्त मैं एक सड़क पर अंधाधुंध भाग रहा था। मेरे हाथ अब भी खून से रंगे हुए थे। मेरे चेहरे पर बुरी तरह से बदहवासी छाई हुई थी। मैं मुख्तलिफ सड़कों पर भाग रहा था, लेकिन वो पुलिस की गाड़ी का सायरन मेरे करीब होता चला गया। कुछ मैं भी भाग भाग कर थक चुका था। मुझ में इससे ज़्यादा भागने की ताब ना थी। मेरे पाँव भाग भाग कर शल हो चुके थे। मेरा तनफ्फुस बुरी तरह से बिगड़ चुका था। मैं पुलिस की गिरफ्त में आ चुका था। वो मुझे मेरी गर्दन से दबोच कर पकड़ चुके थे। मुझे पीछे से एक एहलकार ने गर्दन से पकड़ा था, फिर एक जोरदार झापड़ मेरे मुंह पर रसीद किया और कहने लगा, अबे ओ साले, कत्ल करके भाग रहा है, अपनी उम्र देख और काम देख। मुझे सख्त लहजे में बोला, मैं कोई मुजरिम नहीं था, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया था। मैंने कहा, वो शख्स अच्छा नहीं था, इसने मेरी माँ के साथ। अभी मेरी बात मुंह में थी, एक थप्पड़ मेरे मुंह पर और पड़ा। बकवास बंद कर। ये कहकर मुझे वो एहलकार घसीटता हुआ पुलिस मोबाइल तक ले गया और मुझे इसमें बिठाकर पुलिस स्टेशन ले गए। मुझे लॉकअप में बंद कर दिया गया था। मैंने बहुत कहा कि मुझे छोड़ दो, मेरी माँ घर में अकेली है, इसे अकेलेपन में दौरे पड़ते हैं। मैं अपनी माँ का वाहिद सहारा हूँ। सलाखों के पीछे मैं पूरी कुव्वत से चिल्ला रहा था, लेकिन एक पुलिस वाला मेरे पास आकर बोला, बक बक बंद कर, कत्ल किया है तूने, अगर जबान बंद ना की तो डंडे से मारूंगा तुझे, कमीना कहीं का। छटांग भर का छोकरा है और कत्ल करके भाग रहा था साला। वो शख्स मुझे पैर तक देखकर गजबनाक लहजे में बोला। मैं रो रहा था। मुझे पता था ये लोग बेहिस हैं, इसलिए मैं इसी जेल के एक कोने में बैठ गया जहां और भी बहुत से मुजरिम बैठे थे। मैं एक कोने में बैठकर घुटनों में सर रखे रोने लगा। मेरी माँ मेरे लिए रो रही होगी, कौन ख्याल रखेगा उसका। मुझे उस वक्त सिर्फ अपनी माँ का ख्याल था। अगले रोज़ अदालत के सामने भी मैंने यही कहा कि मैंने कत्ल इसलिए किया कि वो शख्स मेरी माँ के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं फिर भी मुजरिम साबित हो गया। मुझे 7 साल की कैद सुनाई गई। मेरी माँ भी बहुत रो रही थी। मैं भी इसके साथ लग कर रोने लगा। मैं अपनी माँ का वाहिद सहारा था। मेरा कसूर बस ये था कि 15 साल की उम्र में मैं अपनी माँ का मुहाफिज बन गया था। इस पर उठने वाली हर नज़र और हाथ पर मैंने एहतजाज किया था और मैं मुजरिम ठहरा था। केस ये है, हमारा कानून, हमारा इंसाफ। सच ही कहते हैं, कानून अंधा है, मुजरिम को खुलेआम छोड़ देते हैं और हम जैसे गरीब को सलाखों के पीछे कैद करके मुजरिम बना देते हैं। मेरी भी पुकार किसी ने नहीं सुनी थी। मुझे जेल में बंद कर दिया था। मैं रोता रहा कि मुझे छोड़ दो। वो शख्स मेरी माँ के साथ गुनाह कर रहा था। मेरी माँ के वक्ती पागलपन का फ़ायदा उठा रहा था। मेरी वालिदा को मेरे वालिद के मरने के बाद सदमे से दौरे पड़ने लगे थे, क्योंकि मेरे वालिद के इंतकाल के बाद पे दर पे हम पर इतनी मुश्किलात आईं कि मेरी माँ ज़हनी मरीज़ा हो गई थी। कभी तो वो बिल्कुल ठीक हो जाती, लेकिन कभी बिल्कुल दीवानी सी। मैं जेल के सेल के कोने में बैठा अपनी गुज़िश्ता ज़िंदगी के बारे में सोच रहा था। मेरा नाम अब्बास है। मेरी उम्र 15 साल थी जब मेरे अब्बा का इंतकाल हो गया था। सुबह सुबह अम्मा की रोने धोने की आवाज़ से मेरी आंख खुली थी। मेरे वालिद को रात सोए हुए हार्ट अटैक हुआ था। हालांकि मेरे वालिद रात तक ठीक ठाक थे। हाँ, वो सिगरेट बहुत पीते थे, इसलिए डॉक्टर ने भी इनकी मौत की वजह सिगरेट नोशी ही बताई थी। हम माँ बेटे पर तो जैसे क़यामत ही टूट पड़ी थी। मेरी माँ का रो रो कर बुरा हाल था। इसे बार बार गशी के दौरे पड़ रहे थे। मैं अपनी वालदा को संभाले हुए था। मेरे लिए अब मेरी माँ ही मेरी कुल कायनात थी। चंद दिन लगे थे अम्मी को संभालते हुए। मेरे माँ बाप में बहुत मोहब्बत थी। मैंने आज तक अपने वालिदैन को लड़ते झगड़ते नहीं देखा था। हमारे चचा ताया भी हमारे साथ रहते थे, लेकिन अब्बा की आंखें बंद क्या हुईं, सबकी आंखें ही हमसे बदलने लगी थीं। बज़ाहिर मेरे चचा ताया मेरे साथ बहुत प्यार जता रहे थे, अम्मी को भी बहन कह रहे थे, लेकिन एक बार मेरे चचा ने जो कुछ मेरी माँ के साथ किया। एक बार मेरी वालदा रात के वक्त मेरे कमरे में आ गईं। आहट से मेरी आंख खुल गई। मेरी माँ बुरी तरह से घबराई हुई थीं। इनकी रंगत उड़ी हुई थी। मैंने जब इनसे इनकी आमद की वजह पूछी तो वो मेरे साथ लगकर रोने लगीं। कहने लगी, अब्बास, तुम्हारे चचा मेरे कमरे में आए थे, वो भी इस वक्त
بڑی مشکل سے میں اپنی عزت بچا کر آئی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ پھر سے رونے لگیں۔ میری عمر 14 سال تھی۔ میں اتنا بھی بچہ نہ تھا کہ اپنی ماں کی ادھوری بات کا مطلب نہ سمجھ سکوں۔ یہ سن کر میرا خون کھولنے لگا۔ حالانکہ ہمارا گھر 3 منزلہ تھا اور چچا چاچی پہلی منزل پہ رہتے تھے، تایا تیسری منزل پر اور ہم بیچ کی منزل میں رہتے تھے۔ سب کے الگ پورشن تھے۔ ابو کی زندگی میں تو سبھی امی کی بہت عزت کرتے تھے۔ میرے چچا تایا نے ابو کے انتقال پر بھی یہی کہا تھا کہ وہ ہماری کفالت کی ذمہ داری اٹھائیں گے، لیکن ابھی تو بامشکل عدت ہی ختم ہوئی تھی اور وہ اپنی بڑی بہن جیسی بھابھی پر بری نظر رکھنے لگے تھے۔ میں شروع سے ہی غصے کا بہت تیز تھا۔ مجھے چچا کی حرکت پر بہت غصہ آنے لگا۔ میں نے امی سے کہا کہ آپ آج کے بعد میرے کمرے میں سویا کریں گی۔ میں دیکھتا ہوں آپ کو کون پریشان کرتا ہے۔ اس کے بعد میرا دل ہی نہیں چاہتا تھا کہ میں اپنے چاچا کی عزت بھی کروں۔ وہ اس لائق ہی نہیں تھے، لیکن مجبوری یہ تھی کہ اس وقت ہمارا خرچہ وہی لوگ اٹھا رہے تھے۔ ایک بار چچا رات کے کھانے کے بعد ہمارے پورشن میں آ گئے۔ مجھے انہیں دیکھ کر ہی غصہ آنے لگا۔ میں لاؤنج میں ہی بیٹھا تھا۔ امی میرے کمرے میں تھیں۔ وہ مجھ سے کہنے لگے، عباس، بھابھی کہاں ہیں؟ انہیں بلاؤ۔ میں نے غصے سے انہیں دیکھ کر کہا کہ آپ کو امی سے کیا کام ہے؟ وہ کہنے لگے، مجھے ان سے مہینے بھر کا راشن کا پوچھنا ہے تاکہ میں کل ہی راشن لا دوں۔ میں سمجھ گیا تھا کہ چچا کی نیت اچھی نہیں ہے۔ وہ تنہائی میں میری امی سے بات کرنے کے ارادے سے آئے ہیں۔ میں نے کہا، آپ ابھی یہاں سے جائیں، کل میں آپ کو خود راشن کی پرچی دے جاؤں گا۔ میرا لہجہ ترش تھا۔ میری ماں اب میری ذمہ داری تھی۔ چچا میرے اکھڑے لہجے کو سن کر کہنے لگے، تم کس لہجے میں بات کر رہے ہو؟ کیا تمیز بھول گئے ہو؟ اتنے بڑے تم نہیں ہوئے کہ اب ہم تم سے گھر کے معاملات میں بات کریں۔ تم اپنی پڑھائی پر توجہ دو تو بہتر ہے۔ مجھے یہ سن کر آگ سی لگ گئی تھی۔ میں غصے سے کھڑا ہو گیا۔ اس وقت سامنے رکھا شیشے کا گلدان پکڑ کر زمین پر پٹخ دیا۔ میں نے کہا، میں پڑھائی پر توجہ دوں اور آپ میری بیوہ ماں پر؟ میری بات سن کر وہ مجھے یوں حیرت سے دیکھنے لگے جیسے میں نے کوئی انوکھی بات کر دی ہو۔ انہوں نے میرے منہ پر تھپڑ مار دیا۔ مجھے ڈانٹنے لگے۔ شور کی آواز سن کر امی بھی کمرے سے باہر آ گئیں۔ میں اتنے غصے میں تھا کہ میں نے چچا کا گریبان پکڑ لیا۔ اتنا تماشا لگا کہ تایا بھی اوپر آ گئے۔ چچا کہنے لگے، یہ جھوٹی بکواس کر رہا ہے میرے بارے میں۔ میں بھابھی کو اپنی بڑی بہن سمجھتا ہوں۔ میں نے چچا کی بات بیچ میں ہی کاٹ دی۔ میں نے کہا، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ رات کو میری ماں کے کمرے میں آئے تھے۔ تایا نے چچا کا ساتھ دیا اور کہا، میں ابھی کے ابھی اپنی ماں کو لے کر ہمارے گھر سے دفع ہو جاؤں۔ میں نے کہا، میرے باپ کا حصہ دو، میں اپنی ماں کو لے کر چلا جاؤں گا۔ میں اپنی والدہ کو ایسے گھر میں رکھنا بھی نہیں چاہتا جہاں ان کی عزت غیر محفوظ ہو۔ میرے تایا نے گھر کے حصے کے پیسے دے دیے، لیکن وہ بس اتنے ہی تھے کہ ہم نے ایک چھوٹا سا گھر خرید لیا۔ اس سے گھر کے اخراجات چلانا بہت مشکل تھا، اس لیے میں نے پڑھائی چھوڑ دی تھی، کیونکہ اب کمانے والا گھر پر میرے علاوہ کوئی نہ تھا۔ میں نے ایک ورک شاپ پر کام شروع کر دیا۔ میں نے کام سیکھنے میں دن رات ایک کر کے محنت کی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ میں 6 ماہ میں ہی کافی کام سیکھ چکا تھا۔ میرا مالک مجھ سے بہت خوش تھا۔ مجھے تنخواہ کے ساتھ کچھ بونس بھی دے دیتا تھا۔ میں صبح کا گھر سے نکلا جب رات کو گھر لوٹتا تو ماں کا اداس چہرہ دیکھ کر میرا دل کٹنے لگتا۔ میری ماں گمسم سی ہو کے رہ گئی تھی۔ میں گھر آ کر بھی اپنی والدہ کا بہت خیال رکھتا تھا۔ ابھی ابا کو مرے 1 سال ہی تو ہوا تھا۔ میں بس اتنا کما لیتا تھا کہ میرا اور میری والدہ کا اچھا گزر بسر ہو سکے کہ جب میں گھر آیا تو اماں گھر پر نہیں تھیں۔ مجھے حیرت ہوئی کہ اماں تو کہیں آتی جاتی نہیں تھیں، تو اس وقت کہاں گئی تھیں؟ مجھے بہت بھوک لگی تھی کیونکہ میں رات کا کھانا اماں کے ساتھ ہی کھاتا تھا، اس لیے اکیلے کھانے کو دل ہی نہیں کیا۔ میں اماں کا انتظار کرتا رہا۔ کچھ دیر بعد جب اماں گھر میں داخل ہوئیں تو ان کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا شاپر تھا۔ میں نے پوچھا کہ اماں آپ کہاں گئی تھیں؟ تو کہنے لگیں، میری پڑوسن مجھے زبردستی اپنے ساتھ درس پر لے گئی تھی، وہیں رات ہو گئی، کھانا بھی میں نے وہیں سے کھا لیا ہے، تمہارے لیے بھی لے آئی ہوں۔ امی نے مجھے اس شاپر میں بریانی نکال کر دی۔ میں نے بھی سوچا کہ چلو، یہ تو اچھی بات ہے کہ میری ماں پڑوس والی خالہ کے ساتھ درس پر چلی گئیں، ورنہ تو وہ گھر پر اداس بیٹھی رہتی تھیں۔ اب تو امی کا معمول سا بنتا جا رہا تھا کہ وہ روز درس پر چلی جاتیں اور جب واپس لوٹ کر آتیں تو بہت خوش ہوتیں۔
میری والدہ مجھ سے کہتی کہ تمہیں پتہ ہے لوگ اب مجھ سے کیا کیا کے باتیں کرنے لگے ہیں۔ امی کبھی کبھی جب بہت پریشان ہوتیں تو مجھ سے بات کرنے لگتیں۔ میں نے کہا آپ سے کسی نے کچھ کہا ہے؟ تو وہ کہنے لگیں لوگ کہتے ہیں تم ابھی جوان ہو، دوسری شادی کر لو۔ یہ سن کر مجھے لوگوں کی سوچ پر افسوس ہونے لگا تھا کہ عورت کو کسی حال میں جینے نہیں دیتے۔ بے شک میری ماں جوان دکھتی تھیں، لیکن وہ میرے باپ سے بے تحاشا محبت کرتی تھیں۔ پھر میں بھی تھا، اگر میری ماں دوسری شادی کر لیتیں تو میں کہاں جاتا؟ میں نے امی سے غصے سے کہا کہ وہ ایسی عورتوں سے سخت لہجے میں بات کیا کریں۔ وہ کہنے لگی اس لیے تو میں کہیں جاتی آتی نہیں ہوں۔ میری والدہ پھر سے اکیلی گھر پر رہنے لگی تھیں۔ ہر وقت مجھ سے ابو کی باتیں کرتی رہتیں، لیکن ایک دن جو کچھ ہوا اس نے میری زندگی بدل کر رکھ دی۔ جیسے ہی میں کمرے کے اندر داخل ہوا تو امی بہت پریشان سی تھیں۔ ان کا دوپٹہ اترا ہوا تھا اور بال بکھرے ہوئے تھے۔ کہنے لگیں عباس، تمہارے ابا ابھی میرے پاس آئے تھے، ابھی یہیں تھے میرے پاس۔ یہ سن کر مجھے حیرت سی ہوئی تھی۔ میں نے کہا امی آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ ابا تو مر چکے ہیں، وہ کیسے واپس آ سکتے ہیں؟ میری بات سن کر وہ رونے لگیں، کہنے لگیں میں سو رہی تھی کمرے میں، اندھیرا تھا، مجھے لگا تمہارے ابا میرے پاس آئے ہیں، انہوں نے مجھ سے باتیں بھی کی تھیں۔ مجھے اپنی امی کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ میں نے کہا آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ نے خواب دیکھا ہوگا۔ مجھے بہت دیر لگی تھی امی کو سنبھالنے میں۔ وہ شاید اکثر ابا کو خواب میں دیکھنے لگی تھیں، اس لیے ایسے خواب دیکھنے لگی تھیں کہ انہیں لاشعوری طور پر یہ لگنے لگا تھا کہ ابا ان کے پاس آتے ہیں۔ اب تو اکثر امی رنگدار جوڑے پہننے لگیں، میک اپ کرنے لگیں، کہنے لگیں تمہارے ابا کو مجھ پر یہ رنگ زیادہ اچھا لگتا ہے۔ وہ کہتے تھے زاہدہ تم یہ رنگ پہنا کرو، آج تمہارے ابا میرے پاس آئیں گے تو بہت خوش ہوں گے۔ مجھے اپنی ماں کی فکر رہنے لگی تھی، لیکن مجھے کمانا بھی تھا، تبھی گھر کا چولہا چل سکتا تھا۔ اس لیے میں دن بھر ورک شاپ پر کام کرتا تھا، لیکن جب گھر لوٹتا امی نئے نئے کپڑے پہنے یوں تیار ہوتیں جیسے ابا کی زندگی میں ہوتی تھیں، اور مجھ سے بہکی بہکی باتیں کرنے لگتیں کہ تمہارے ابا مجھ سے ملنے آئے تھے۔ ایک دن مجھے صبح سے ہی ہلکا ہلکا بخار تھا، لیکن میں کام پر چلا گیا۔ مجھے لگا تھا کہ بخار خود ہی ٹھیک ہو جائے گا، لیکن دوپہر تک تو میں ورک شاپ کی ایک طرف ہی بے حال سا لیٹا ہوا تھا۔ میرا بخار بہت تیز ہو چکا تھا۔ مجھے میرے مالک نے چھٹی دے دی۔ میں بخار سے کپ کپاتا ہوا گھر پہنچا تھا، لیکن مجھے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی میرے گھر کا دروازہ بند نہیں تھا۔ میں جب اندر داخل ہوا تو میرے ہوش ہی اڑ گئے۔ امی کے کمرے سے ہنسنے اور باتیں کرنے کی آوازیں آنے لگیں۔ میں پریشان تھا کہ میری ماں کا کیا بنے گا، کہیں وہ پاگل ہی نہ ہو جائے۔ وہ اپنے خیالوں میں ابا سے باتیں کرتی رہتی تھیں۔ اب تو وہ باہر کے دروازے کا بھی خیال نہیں رکھتیں، وہ کھلا رہتا تھا۔ مسئلہ یہ بھی تھا کہ میرے پاس اتنے پیسے نہ تھے کہ انہیں کسی ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتا۔ پھر انہیں بظاہر کوئی بھی بیماری نہ تھی، وہ دن بھر ٹھیک ہی رہتی تھیں۔ بس جب میں ورک شاپ سے آتا تب وہ تیار ہو کر بیٹھ جاتیں، یہی کہنے لگتیں کہ ابا ان سے ملنے آتے ہیں۔ میں سمجھتا آج بھی امی اکیلے میں باتیں کر رہی ہیں، لیکن جیسے ہی میں نے کمرے کا دروازہ کھولا میں حیران رہ گیا۔ سامنے ایک مرد بیٹھا تھا۔ کون تھا وہ شخص؟ میں تو غصے سے پاگل ہو گیا تھا۔ وہ شخص میری والدہ کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اور وہ انہیں ابا سمجھ رہی تھیں، اس لیے ہنس رہی تھیں۔ میں کمرے میں داخل ہوا تو مجھے دیکھ کر وہ شخص گھبرا سا گیا۔ میں نے جاتے ہی اس شخص کا گریبان پکڑ لیا اور اسے مارنے لگا۔ میری ماں بھی ہوش میں آ چکی تھیں، یہ دیکھ کر مجھے چھڑوانے لگیں، لیکن میں نے ایک گلدان پکڑا اور اس شخص کے سر پر مار کر اس کا سر پھاڑ دیا۔ یہ دیکھ کر میری ماں رونے لگی، کہنے لگی تم نے یہ کیا کیا ہے؟ جاؤ یہاں سے، بھاگ جاؤ ورنہ تمہیں پولیس پکڑ لے گی۔ میں بہت گھبرا گیا تھا، اس لیے بھاگ گیا۔ مجھے معلوم نہ تھا کہ میں کہاں بھاگ رہا ہوں، لیکن میں پکڑا جا چکا تھا۔ وہ شخص میرے وار سے مر چکا تھا۔ نہ جانے کب سے وہ میری ماں کی ذہنی حالت کا ناجائز فائدہ اٹھا رہا تھا۔ 7 سال میں نے جیل میں گزارے تھے۔ شروع میں تو میری ماں روز مجھ سے ملنے آتیں، میرے لیے روتی رہتیں، پھر مجھ سے کہنے لگتیں تمہارے ورک شاپ والا سیٹ مجھے مہینے بھر کا خرچہ دے جاتا ہے، کہتا ہے جب تک عباس کی سزا ختم نہیں ہو جاتی وہ راشن اماں کو دے جایا کرے گا۔ مجھے یہ تسلی ہو گئی تھی چلو میری ماں کو پیٹ بھرنے کے لیے کسی کی ملازمت نہیں کرنی پڑے گی۔
لیکن اس کے بعد میری والدہ مجھ سے کم کم ملنے آنے لگیں۔ مجھے وہاں جیل میں بس اپنی ماں سے ملنے کا ہی انتظار رہتا تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ میرا انتظار طویل ہونے لگا۔ میری ماں اب مہینوں بعد مجھ سے ملنے آنے لگیں، لیکن آہستہ آہستہ میری ماں کا لائف سٹائل بدلنے لگا تھا۔ وہ اور بھی جوان لگنے لگی تھیں۔ وہ مجھے کچھ ماڈرن سی لگنے لگی تھیں۔ مجھ سے جیل میں کام لیا جانے لگا۔ میں نے ان 7 سالوں میں بہت مشقت بھری زندگی گزاری تھی۔ میں 7 سال بعد جیل سے چھوٹ کر جب گھر آیا تو ایک بات نے مجھے بہت حیران پریشان سا کیا تھا۔ میری ماں اب ویسی نہیں رہی تھیں۔ وہ مجھ سے کھچی کھچی سی رہنے لگی تھیں۔ مجھ سے ٹھیک سے بات بھی نہیں کرتی تھیں۔ میں نے جب ان سے وجہ پوچھی تو کہنے لگیں، کچھ نہیں، تمہیں ایسا لگ رہا ہے، ورنہ میں تو بالکل ٹھیک ہوں، پہلے جیسی ہی ہوں۔ ایک رات مجھ پر پھر سے ایک اور قیامت گزری۔ رات کو میری ماں مجھے دودھ کا گلاس لازمی پلانے لگی تھیں، جسے پی کر میں کچھ ہی دیر میں سو جاتا تھا۔ لیکن ایک بات مجھ سے میرے ایک پڑوسی نے کہی۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ ایسا کیسے ممکن تھا؟ اس رات میں نے وہ دودھ نہیں پیا بلکہ گرا دیا۔ پھر میں جلد ہی اپنے کمرے میں چلا گیا تاکہ میری والدہ کو لگے میں سو چکا ہوں، لیکن رات ہوتے ہی مجھے پھر سے اپنی ماں کی ہنسنے کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ میں یہ سوچنے لگا کہ کیا میری ماں کو اب بھی رات کو دورے پڑتے ہیں۔ میں نے جب دروازہ کھولنا چاہا تو وہ لاک تھا۔ میں نے جب کھڑکی کھول کر اندر کا منظر دیکھا تو میری روح فنا ہو گئی۔ وہ شخص تو اندر زندہ سلامت موجود تھا جس کے قتل کی سزا میں کاٹ کر آیا تھا۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ شخص کیسے زندہ تھا؟ اگر وہ زندہ تھا اور میری ماں بھی یہ بات جانتی تھی تو بولی کیوں نہیں؟ مجھے اس قتل کی سزا ملی تھی جو میں نے کیا ہی نہیں تھا۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹا دیا۔ میری ماں نے گھبراتے ہوئے دروازہ کھولا تھا۔ کہنے لگی، تم کیسے جاگ گئے؟ انہیں شاید میرے جاگ جانے کی امید نہ تھی۔ میں اپنی خود غرض ماں کی باتیں بھی سن چکا تھا جو وہ میرے بارے میں کمرے میں کر رہے تھے۔ میری سگی ماں مجھے دودھ میں سلو پوائزن دے رہی تھی تاکہ میں مر جاؤں اور وہ اس اجنبی کے ساتھ گناہوں سے بھری زندگی گزار سکے۔ میں نے امی سے کہا، میں سب کچھ سن چکا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ آپ اس وقت کمرے میں اکیلی نہیں ہیں، کیونکہ مجھے محلے کا شخص یہ بتا چکا تھا کہ میرے گھر ایک شخص بہت آتا جاتا ہے اور تمہاری والدہ اکثر اسی کے ساتھ نظر آتی ہیں۔ وہ شخص کئی راتیں میرے گھر گزار چکا ہے۔ میری ماں اس وقت میرے سامنے نظریں جھکائے کھڑی تھی۔ میں نے کہا، وہ شخص زندہ تھا، لیکن آپ نے سچ چھپا کر مجھے جیل بھیج دیا۔ میں آپ کی خاطر جیل میں سزا کاٹتا رہا اور آپ اسی شخص کے ساتھ گناہ کرتی رہیں۔ مجھے آپ کو ماں کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ آپ نے میرا اس رشتے پر سے اعتبار ختم کر دیا۔ وہ رونے لگیں اور کہنے لگیں کہ وہ جوان تھیں، اس لیے تنہا زندگی نہیں گزارنا چاہتی تھیں، دوسری شادی کرنا چاہتی تھی، لیکن جوائنٹ فیملی میں رہتے ہوئے یہ ممکن نہ تھا کیونکہ چچا تایا انہیں کبھی بھی ایسا قدم نہ اٹھانے دیتے۔ اس لیے انہوں نے چچا پر جھوٹا الزام لگایا تھا۔ کیونکہ وہ میرے غصے سے واقف تھیں اس لیے ان کا کام آسان ہو گیا تھا۔ ہم الگ رہنے لگے تھے۔ میں دن میں ورک شاپ پر ہوتا تھا۔ جب میری ماں کی ملاقات اس شخص سے ہوئی، وہ ہماری پڑوسن کا بھائی تھا۔ درس کے بہانے میری ماں اسی کے ساتھ گھومتی پھرتی تھی۔ جب اس شخص نے شادی کا اصرار کیا تو بجائے مجھ سے صاف بات کرنے کے، میری ماں نے یہ کہا کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مجھے دوسری شادی کرنی چاہیے، اور میرے جواب کا وہ یہ مطلب سمجھیں کہ میں بھی ان کی شادی کے لیے رکاوٹ ہوں۔ میری ماں اس شخص کی محبت میں اندھی ہو چکی تھی، اس لیے ڈرامے سے خود کو پاگل ثابت کرنے لگی۔ وہ اس شخص سے خفیہ نکاح کر چکی تھیں۔ جب میں نے اس شخص کو گلدان مارا تو وہ مرا نہیں تھا بلکہ زندہ تھا۔ مجھے راستے سے ہٹانے کے لیے یہ ڈرامہ رچایا گیا تھا۔ مجھے ساری حقیقت جان کر افسوس سا ہوا تھا۔ اگر وہ مجھ سے سچ کہہ دیتیں تو میں کبھی اپنی ماں کی خوشیوں میں دیوار نہ بنتا بلکہ خود ان کی شادی کروا دیتا، کیونکہ میں اپنی ماں سے محبت کرتا تھا، اسے خوش دیکھنا چاہتا تھا۔ بس مجھے یہ غلط فہمی تھی کہ وہ میرے باپ سے بے حد محبت کرتی ہے، اس لیے اپنی عمر میرے باپ کے نام گزار دے گی۔ لیکن نہیں، ایسا نہیں تھا، کیونکہ ایسی وفا کم عورتیں ہی نبھاتی ہیں۔ کاش کہ میری ماں مجھ سے سچ کہہ دیتی۔ میں ساری بات سن کر وہاں سے خاموشی سے چلا گیا۔ دوبارہ پلٹ کر بھی اپنی ماں کو نہیں دیکھا تھا، جس نے اپنی خواہش کی خاطر میری زندگی کے 7 سال برباد کر دیے تھے
اور اب بھی مجھے اس شخص کے کہنے پر مجھے دودھ میں سلو پوائزن دے رہی تھی۔ میرے آنسو بہہ رہے تھے اور میں سوچ رہا تھا کہ یہ ماں کا کیسا روپ تھا جو میں نے دیکھا تھا۔